अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाय खाना की इस खुसूसी सीरीज़ में हमने गुफ्तगू की है ऐसी शख्सियात से जिनका ताल्लुक़ जो है वो इल्म व फ़न के मुख्तलिफ़ शोबों से है। आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत जिनसे हम मुकालमा करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान पढ़ी लिखी बोली जाती है वहाँ उनकी किताबें मकबूल हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के मकबूल मारूफ़ मुसन्निफ़ और बहुत हमाजहत शख्सियत और उसके साथ साथ कई पहलुओं के मालिक तख्लीकी शख्सियत मौजूद हैं। अरशद महमूद साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल खैरियत जी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस्लामाबाद का और बड़ी जलथल हुई है, बारिश भी हुई है और ऐसे में आपकी मुस्कुराहट ने मंज़र मुकम्मल कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी, आप वेलकम। आप इस्लामाबाद हमारे शहर आए हैं और आपके चैनल का शुक्रिया और आपका भी आपने। तो सर मैं शुरू करना चाहता हूँ, बहुत सारे सवालात हैं ज़हन में, लेकिन बुनियादी बात, सोशल मीडिया हमारे यहाँ अभी तक समझा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय का एक टूल है, एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इसमें भी मसाइल आ रहे हैं। आपके क्या तजुर्बात हैं ताज़ा तरीन? जी हाँ, जब आज से 8-10 साल पहले मैंने सामने सोशल मीडिया पे आना शुरू किया और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के जो मीडियम थे वो मकबूल होने शुरू हुए और मतलब कि नौजवानों में आम लोगों ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एक समाजी पाबंदियाँ हैं, कानूनी पाबंदियाँ हैं इज़हार राय में, तो ये एक हमें इंटरनेशनल एक ग्लोबल मीडियम मिल गया इज़हार का और एक दूसरे से कनेक्ट होने का। सही। तो पिछले तो मेरा 8-10 साल से जो मेरा तजर्बा रहा है, सच्ची बात है कि पहले राइटर जो है वो इतना मारूफ़ और मशहूर हो नहीं सकता था। पहले ज़माने में सिर्फ़ किताब का जो रीडर है का वो अपने मुसन्नफ़ के साथ उसका राब्ता बहुत मुश्किल हुआ करता होगा। तो इसी तरह किसी राइटर को सोचने समझने वाले को भी अपने पता नहीं होगा कि उसके बारे में उसको पढ़ने वाले कैसे सोचते हैं उसके बारे में। तो इस लिहाज से बहुत शानदार हमारा तजर्बा रहा ये जो था। तो एक आज़ादी मिली और एक ऐसी चीज़ मिली कि जो आप अभी लिखते हैं, किताब ने तो पता नहीं कब पहुंचना है कारी के पास। तो आपने अभी लिखा और अभी वो पूरी दुनिया में वो एक पाकिस्तानी उर्दू पढ़ने वाला जो है वो इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, वो उसी वक्त एट द सेम टाइम वो उसको पढ़ रहा है और अपनी फ़ीडबैक दे रहा है। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ा उसके असरात भी हुए, हमने जो देखे पॉजिटिव असरात कि लोगों तक इल्म, फ़िक्र, अदब की चीज़ें बहुत जल्दी से पहुंची और उनके ख़यालात में एक तब्दीली का अमल भी हमने देखा कि एक तेज़ी से हुआ। सही। ठीक है, लेकिन जो आपने इशारा किया है रीसेंट पास्ट का, जी। तो रीसेंट पास्ट में वाकई ही हमारे लिए ये एक नई तर्ज़ का सोशल मीडिया है जी। आया है हमारे सामने। जी। इसमें हुआ ये है कि रियासतों ने अपने अपने मुल्कों में भी इस पे पाबंदियाँ लगाई हैं। हर रियासत ने अपने अपनी जगह पे इसको पाबंद करने की और एक आपको पता है साइबर और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की उन्होंने एक सेंसरशिप की मुख्तलिफ़ शक्लें जितनी वो कर सकते थे उन्होंने वो भी की। और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि ये इसका जो ये जो सोशल मीडिया है ग्लोबल, ये चूँकि फ़ॉरेन बेस्ड है और तरक्की याफ़्ता दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन लगता ये है कि यह शायद हमारी जैसी रियासतों ने शायद उन पे कोई प्रेशराइज़ उनको किया है वो कि इतनी इज़हार आज़ादी जो है इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती हमारे मुआशरे और हमारी रियासतें, तो उन्होंने शायद उनको भी प्रेशराइज़ किया है। कुछ मैं अभी एक थोड़ी सी बात आई कि मुझे मसलन फ़ेसबुक है, उसको मैंने अभी एक सुन रहा था, किसी का क्लिप था वीडियो अमेरिकन बेस्ड। तो एक ख़ातून है,
معروف ہے، تو اس نے وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ ان کے اوپر بھی کافی لٹیگیشنز ہوئی ہیں ٹھیک اصل میں، ٹھیک ان کے اوپر بھی مختلف وجوہات کی وجہ سے، اچھا کہ جی یہ وائلنس پھیلا رہے ہیں، یہ ہیٹرڈ، یہ اس میں ہیٹ سپیچ کی جا رہی ہے، یا ریشیل جو ہے امتیاز جو ہے اس کو وہ یا مٹیریل ہے، مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹا بیچ رہے ہیں تو جیسے. یہاں ڈیٹا بھی مطلب کہ وہ تو ان کا کمرشل، میں اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گا جی. کہ جو ان کا ایک کمرشل انٹرسٹ ہے ان کے، تو اس لیے شاید بہرحال اب واقعتاً یہ بھی جو ہے نا ایک ہمارے لیے، ہم جیسے جو ڈیزنٹنگ وائس ہیں جی. اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، ان کے لیے جو ہے نا ایک سپیس پھر کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. اب تو ایسا ہی ہے کہ مجھ پر 2-3 بار پابندیاں لگ چکی ہیں. جی. میرا بہت پرانا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہوا، جی. جس میں بڑا اچھا خاصا بڑا قیمتی مضامین، چیزیں جی. علمی ادبی تھیں، جی. وہ سب ضائع ہوئی ہیں. تو آپ کی بات تو بجا ہے، لیکن اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بھی جی. انہوں نے کوئی آرٹیفیشل جو ہے وہ لگا دی ہے. جی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ نہ سٹائر کو سمجھتی ہے، جی. مطلب میں نے ایک بات بالکل. سٹائر میں کی ہے، جی. لیکن اس میں ایک لفظ جو ہے وہ ایک ایسا آ گیا ہے جو نامناسب ہے ٹھیک ہے. مثلا، لیکن میں نے تو ایک اس کو سٹائر میں وہ. سٹائر میں بات کی ہے. جی. اب ان کا جو الگورتھم ہے، وہ جو کہتے ہیں میتھ والا، جی. وہ تو نہیں سمجھتا اس بات کو. جی. اس نے وہ لفظ پک کرنا ہے، اس نے کہنا کہ یہ تو چلو بھائی تمہیں 7 دن کے لیے بین کیا جاتا ہے، یہ تمہیں 1 ویسے ہی مہینے ہمارے کے پاس لیے الگورتھم بہت سارے ایک تو اور آ گیا. تو اس میں بلکہ یوال ہراری نے نا جی. بہت جی. جی مشہور ہے، بہت مشہور تو ہے. انہوں نے 21 سینچری کے 21 انہوں نے وہ لیسنس، جی. اس میں وہ پتہ کہتا ہے کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ جب انسانیت جو ہے نا اس کا تعین کرنے والی، اس کو کنٹرول کرنے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی، یہ خوفناک سا منظر ہوگا. ہائے ہائے. اور وہ شاید ہم نے اس کو فیس کرنا شروع کر دیا ہے. ہاں. دیکھیں ہیومن مائنڈ جو ہے جی. وہ ایک کریٹو چیز ہے، وہ ایک اور چیز ہے. آپ میری جی. بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے پیرائے میں، اس کے پرسپیکٹو کو سمجھ سکتے ہیں. بالکل. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو پرسپیکٹو کو پتہ نہیں کب سمجھے گی اور کیا لے گی. تو بالکل. یہ چیزیں واقعی اب مطلب مجھے اس وقت بھی میرے اوپر 1 مہینے کی پابندی لگی ہوئی ہے. اچھا. تو ایک دم سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے ایک ہزاروں آپ کے جو فینز ہیں، جو آپ کے پڑھنے والے ہیں. تو ایک بڑی فرسٹریشن سچی باتیں ہو رہی ہے. صحیح. سر تھوڑا سا آپ اپنی کتابوں کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. اب تک آپ کی مختلف موضوعات پر، خاص طور پہ سماج، ثقافت اور تعلیم کے تناظر میں اور دینیات یا مذہبیات کے تناظر میں بھی آپ بہت لکھتے ہیں. تو بنیادی اگر ہم جاننا چاہیں پہلی کتاب سے اگر آپ کی شروع کریں تو وہ ہمارے دیکھنے والے اس کو نوٹ کر سکیں گے. جی ہاں، میں نے دیکھیں جو میری 4-5 جو کتابیں ہیں وہ ایک سمجھیں اس معاشرے، سوسائٹی کے لیے نا ایک نصاب کا کام کرتی ہیں. بالکل. سچی بات ہے بالکل. کہ یہ میں نے اس کو نا باقاعدہ سوچ سمجھ کے یہ چیزیں میں نے لکھی، جو اپنے ملک میں، اپنے معاشرے کے جن دیکھا کہ کن کن چیزوں نے ہماری ذہنی، مادی، معاشی ترقی کو روکا ہوا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. کس چیز نے ہمارے نا آگے وہ ڈھکا لگایا ہوا کیا ہے، وجہ روکا ہے ہوا ہے. تعلیم کے باوجود، چیزوں تو کے باوجود ہم ترقی نہیں کر ہم رہے. ترقی نہیں کر پا رہے. اور پاکستان جو ہے وہ ریاستی سطح پر تو نازک دور سے ہمیشہ سے گزر رہا ہے، لیکن جی. ہم سچ مچ جو ہے جی. ایک جو ہے ہر لحاظ سے روبہ زوال ہیں. یہاں ہر چیز جو ہے، کلچر ہو، تعلیم ہو، کریکٹر ہو، جی. یہ سب چیزیں گرتی چلی جا رہی ہیں. گر بھی رہی ہیں اور اس پہ خوش بھی ہیں. اور ہم خوش بھی ہیں. تو اس لیے سوچا کہ یار کہ لوگوں کو نا میں کوئی ایسا کام کروں کہ انہیں ایک تصور خدا کو میں نے لے لیا ٹھیک. کہ آج تک انسان نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آؤٹ آف دا مذہب، بالکل. عقائد سے علاوہ. ٹھیک. تو وہ کیسے سوچا ہے فلاسفروں نے، مفکروں نے، اور اس سے انسانیت پہ کیا اثرات ہوئے ہیں.
پھر سائنس نے آ کے کیا کیا نئے کانسیپٹ دیے ہیں ٹھیک، اس دنیا اور کائنات کے بارے میں، بالکل خود ٹھیک، انسان کے بارے میں، ایک آئنسٹائن سے لے کے مطلب کہ اسٹیون ہاکنگ تک ٹھیک، جو نئے کانسیپٹ آئے، چیزیں آئیں اس کائنات کے بارے اس میں، سب دنیا کو کے آپ نے بارے میں، بیان کیا، تو وہ میں نے اس میں بیان کیا۔ بالکل اور ٹھیک، میں ایک آخر میں نے اس میں یہ بات لکھی کہ اس کا جو تصور خدا کا جو فیصلہ ہے جی، وہ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں شاید مندر مسجد یا چرچ نہ کریں، جی، شاید سائنس کی لیبارٹریاں اس کے بارے میں ہمیں زیادہ واضح گائیڈنس دیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بہت شکریہ ارشد محمود صاحب، بہت لطف آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ارشد محمود صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جو آپ کے ذہنوں میں مختلف موضوعات کی گتھیاں ہیں، امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو سن کے وہ سلجھیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے معروف مصنف ارشد محمود صاحب سے، جو کتابوں کی دنیا میں شہرت یافتہ تو ہے ہی، سوشل میڈیا کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے۔ ایسے موضوعات پر جن پر بات کرنا مشکل ہوتا ہے یا مبہم گفتگو ہوتی ہے یا بہت ہی فلسفیانہ اور الجھی ہوئی گفتگو ہوتی ہے، ایسے موضوعات پر ارشد صاحب بہت آسان اور عام فہم گفتگو کرتے ہیں اور وہ اکثر ایسی باتیں ہمارے دل کی آواز ہوتی ہیں۔ تو ارشد صاحب، یہ ماشاءاللہ اتنا آپ نے لکھنے کا سلسلہ وہ کیا ہوا ہے اتنے عرصے سے، اتنی انرجی کے ساتھ، تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ ان چیدہ موضوعات پر کام کیا جائے اور پھر کتابیں لکھی جائیں؟ جیسے کہ اب آپ کی دوسری کتاب کے بارے میں بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو لکھی۔ جی ہاں، دوسری کتاب بھی ہمارے ہی معاشرے سوسائٹی کے کو سامنے رکھ کے نا جی، میں نے لکھی۔ جی، اس میں یہ تھا کہ اس کا نام ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ۔ پاکستانی معاشرہ۔ اب ثقافتی یہ ایک سوشل کرٹک ہے ہمارے ایک پاکستانی سوسائٹی کا جی، یا مسلم سوسائٹی جی، کا، جی، آپ کہہ لیں۔ جی، اچھا، ہم بیسیکلی اس میں میرا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہیں ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہیں، جی، ٹھیک ہے، ہوں، اور پاکستان کی شناخت، پاکستانی معاشرے کی شناخت بھی ہماری ریاستی سطح پہ بھی ایسے ہی کرائی جاتی رہی ہے جی، کہ ہم ایک قدامت پرست، ایک مذہبی عقائد والا، رسم و رواج والا اور اسلامی کلچر والا، جی، اسلامی معاشرت والا جی، ہم ایک معاشرہ ہیں، پاکستانی جی، سوسائٹی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بنیادی میرے ذہن میں یہ چیز آئی، دیکھا میں نے دنیا میں کہ دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، جی، جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، جی، ہاں وہ اس کا تعلق مغرب کے ساتھ ہے، ہاں اس کا تعلق مشرق اور مشرقی تہذیبوں کے ساتھ رہا جی، ہے، جس میں آپ کو چائنا کی بھی مثال دے سکتا ہوں، جاپان کی بھی، آپ جاپان جی، کو زیادہ بہتر جی، جانتے ہیں، میں آپ کو جاپان کی بھی مثال دے سکتا ہوں جی، کہ جب ہم نوجوان تھے جی، تو میں جاپان کے نا کیلنڈر دیکھا کرتا تھا، اچھا، وہ جاپانی کیلنڈر ایگزیبیشن لگتی وہ تھی، ایک کیلنڈر سے آیا کرتے تھے، جی، اور اس میں وہ جو ان کا ٹریڈیشنل لباس ہوتا تھا، جی، وہ جاپانی خاتون کا کیمونو، وہ پہنا ہوا ہوتا تھا۔ اب دیکھیں، جو پچھلے 4-5 دہائیوں میں جی، ہم نے دیکھا کہ وہ لباس جو جاپان میں تو شاید ہی اب کہیں نمائش میں ہی ہوتا ہوگا، علامتی طور پہ، کوئی علامتی طور پہ کہیں ہوتا ہوگا، روزمرہ زندگی میں وہ ختم ہو چکا ہوا جی، ہے۔ تو ایک بنیادی چیز جو میں اس معاشرے سوسائٹی کو کہنا چاہتا تھا اپنی اس کتاب کے حوالے سے، کہ دیکھیں، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اور ظاہر ہے ترقی کی خواہش تو ہم رکھتے ہیں نا، جی، بالکل، ہر بالکل، قوم، ہر ملک، ہر چاہتا فرد رکھتا ہے جی، کہ وہ خوشحال ہو، وہ ترقی کرے، جی، اس کی نسلیں جو ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزاریں۔ جی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا تھا اس کتاب کے حوالے کے ذریعے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ترقی کے لیے صرف مادی ترقی، آپ کا خیال ہے کہ مکینیکل طریقے سے ترقی ہوتی ہے؟ جی، ٹھیک، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہم صرف مکینیکلی لے لیں، لیکن کلچرلی، سماجی لحاظ سے جو ہے نا ہم ایک کنزرویٹو ہی رہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، وہ یہ ہمارا لباس، یہ ہماری رسم و رواج، یہ ہمارے پرانے طریقہ خیالات، کار، یہ ہمارے جینڈر ایشوز،
ہماری عورت با پردہ رہے، گھر میں رہے، چار دیواری، یہ ایک چیزیں تھیں۔ تو میں نے اس کتاب کے ذریعے یہ ایک سوال اٹھایا، انہیں بتانے کی کوشش کی کہ اگر آپ مادی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کنزرویٹو رہ کے آپ مادی ترقی کو حاصل کر پائیں۔ یہ دنیا کی کسی قوم میں ایسا نہیں ہوا۔ جو جس کسی نے بھی معاشی ترقی کی ہے اس کا کلچر بھی بدلا ہے، اس کا لباس بھی بدلا ہے، اس میں ایک لبرلزم آیا ہے، اس نے انڈیویجول کو، فرد کو آزادی دی ہے، اس نے عورت اور مرد کو برابر قرار دیا ہے زندگی میں، ایک برابر رول کا دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم بالکل ایک تضاد ہے، میں نے اس تضاد کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ معاشی ترقی تو چاہتے ہیں، خوشحال ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہم دوسری ترقی یافتہ قوموں کی طرح ہم بھی ترقی کریں، لیکن آپ رہنا ایک پرانے طرز معاشرت میں رہنا چاہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ آپ ایک پرانے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ 60 اور 70 کی دہائی کا کراچی ایسا تھا کہ وہاں نائٹ کلب بھی ہوتے تھے، لوگ ہنستے کھیلتے بولتے تھے اور کوئی جرائم بھی نہیں تھے۔ ہاں جی بالکل، مطلب کہ ایک بڑا ایک لبرل ماحول تھا، اور کراچی کی تو روشنیوں کا شہر اس کو کہا کرتے تھے۔ تو روشنیوں کا شہر ہمیشہ یاد رکھیں، وہی شہر ہوتا ہے جو امن کا شہر ہو، جو خوشحالی کا شہر ہو، اسے روشنیوں کا شہر کہیں گے نا۔ بالکل، اجڑے ہوئے کو تو آپ روشنیوں کا شہر نہیں کہہ سکتے۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں، یعنی یہ سوسائٹی میں یہ تضاد بری طرح سے موجود ہے۔ ہمارے سے آرٹ چھین لیا گیا ہے، فنون لطیفہ جو ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے گئے ہیں، ان کی سپیس کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شرنک ہوتی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک الٹے رستے میں چل رہے ہیں اور ایک اپنے آپ کو تنگ اور تاریک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس سے پھر وہ خوشحالی جو جس کو آپ کی تمنا ہے، جو ترقی جو ہے، وہ پھر نہیں ہو پائے گی۔ نہیں تو ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پیسہ کمائیں بہت سارا اور حج عمرہ کریں، چاہے لوگوں کے حق کھائیں چاہے گردنیں کاٹیں، تو توبہ کر لیں اور کہانی ختم۔ اس سے پھر ریاکاری اور ایک منافقت، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ چونکہ یہ ہم ایک تضاد میں رہ رہے ہیں، تو اس سے پھر اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ ایک ریاکارانہ سوسائٹی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ آپ اوپر سے نیک پاک باز ہر کوئی نظر آئے گا، لیکن کریکٹر کے لحاظ سے اپنے ان کے اندر انسانی رویے جو ہیں وہ بڑے سخت گیر قسم کے۔ بالکل ٹھیک۔ ارشد صاحب، آپ کی تیسری کتاب کا تعلق جو ہے وہ قومی تعلیم سے ہے اور اس کی الجھنوں سے ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں HEC بھی موجود ہے، بڑے بڑے تعلیمی اور علمی ادبی ادارے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں وہ تعلیم کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ کی جو کتاب ہے اس نے کن نکات کو، کن پہلوؤں کو بیان کیا ہے، اور اس کتاب کا جو مکمل نام ہے وہ بھی بتائیے گا۔ جی پھر جب یہ میں نے کلچرل ایشوز پہ لکھا تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور آبزرویشن بھی تھی کہ ہم لوگ لٹریسی ریٹ بہرحال ہمارا بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم بھی بڑی ہے، ڈگری لینے والی 40-50 60 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تعلیمی ادارے کی تعداد جو ہے وہ یونیورسٹیاں سینکڑوں کے حساب سے ہو گئی ہیں، ورنہ تو حال بڑے شہروں میں ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ تو ویسے کوانٹٹی کے لحاظ سے ہمارا لٹریسی ریٹ بھی بڑا ہے اور تعلیم میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن جو سوال آیا میرے سامنے، وہ سوال یہ آیا کہ ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، PhDs بھی کر لیتے ہیں، ایون باہر سے بھی تعلیم حاصل کر کے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہم آ جاتے ہیں، لیکن تعلیم جو ہے اس کا لازمی، اس کا ایک اس کے اندر انہیرنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی سوچ اور فکر بدلنی چاہیے، آپ کے سوچنے کے زاویے وسیع ہونے چاہیے، گہرے ہونے چاہیے، آپ روشن خیال ہوں، آپ سائنس پسند ہوں، آپ
علم کو، منطق کو، سے دنیا کو دیکھیں، دنیا کو زیادہ جدید فکری جدید ایک فکری نظام ہو. فکری تناظر میں جی آپ اس کو دیکھیں. لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے جی کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر جاتے ہیں، جی لیکن آپ کا جو فکری زاویہ نگاہ ہے وہ پرانے کا پرانا ہی رہتا ہے، ہوں وہ کنزرویٹو ہی رہتا ہے. جی تو یہ ایک عجیب سا تضاد تھا جی کہ بھئی یہ کیا چکر ہے. جی تو تعلیم ہمارے مطلب کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، مثلا کہ ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ کو لے لیں جی اور ایک پھل فروٹ سبزی بیچنے والے ریڑھی والے کو لے لیں. جی اس کا زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں جو پرسپیکٹیو ایک ریڑھی والے کا ہوگا جی وہی آپ کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ کا ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ صحیح. وہ بھی دنیا اور زندگی کو، ہسٹری کو، کائنات کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے ایک ان پڑھ سمجھتا ہے. ٹھیک. تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اس وجہ سے میں نے یہ جو الجھنے ہیں جو لفظ ڈالا نا جی اپنے اس ٹاپک پہ، حالانکہ جی وہ لمبا ہے، آپ دیکھیں گے کہ میرے کتابوں کے ٹاپک ذرا لمبے ہیں، ٹھیک. وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے یار ان کو سمجھ آئے. ٹھیک. تو میں نے یہ کتاب کا عنوان رکھا تعلیم اور ہماری قومی الجھنیں. ٹھیک. یعنی کہ ہم پھر ایک اور چیز یہ آئی کہ ہم ایجوکیشن کو نا ہمارے ریاستی سطح پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن کا مطلب ہے ایک خاص قسم کے مولڈ میں طالب علم کو بنانا. جی ایک خاص نقطہ اس کا، ایک خاص برین واشڈ ہو جی اس کو کرنا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مذہبی کانٹینٹ، ہم زیادہ سے زیادہ مذہبی کانٹینٹ تعلیم میں ڈال لیں گے جی تو شاید ہماری تعلیم اور بہتر ہو جائے گی. ارشد صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. گفتگو بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، کچھ اور باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ابھی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے ارشد محمود صاحب سے اور پاکستان کی ثقافتی، سماجی، تعلیمی، مذہبی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، الجھنیں ہیں، افکار ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے. تو ارشد صاحب آپ سوشل میڈیا پر بہت متحرک رہتے ہیں اور نوجوان نسل خاص طور سے آپ سے بہت ایڈمائر ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ چڑھتے نہیں ہیں، آپ اس کی ایک پوری علمی ڈائلاگ کرتے ہیں اور جس قدر ممکن ہو آپ اس کی تفہیم کرتے ہیں تاکہ اگلے کی تشنگی دور ہو سکے. تو اس طرح کے بہت سارے موضوعات کو آپ نے ترتیب دیا اور وہ کئی کتابیں بن جائیں گی، لیکن ایک کتاب جو آپ کے ان موضوعات پر، تحریروں پر آئی وہ آواز اثر کے نام سے آپ کی کتاب تھی. تو کیا موضوعات اس میں آپ نے شامل کیے کتاب میں؟ اصل میں یہ جو آواز اثر جو میں کتاب جو تھی نا، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے مضامین کو نا میں نے کمپائل کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دو طرح کے مضامین تھے. ایک میرے بکھرے ہوئے مضامین تھے جو مختلف علمی اور ادبی رسائل میں چھپے، ٹھیک. گائے بگائے چھپتے رہے. کچھ میری سوشل میڈیا میں جو میرے پوسٹیں تھیں جی. کچھ وہ تھے اور ان کا تعلق زیادہ تر کرنٹ افیئرس کے ساتھ تھا، یا پاکستان کی سوسیو پولیٹیکل سوالوں کے اوپر وہ چیزیں تھیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سچی بات ہے کہ میں ایک پروفیشنل رائٹر نہیں ہوں. جی. ٹھیک ہے نا. اکیڈیمیا سے بھی میرا تعلق نہیں تھا، تو میں اپنے آپ کو گھس بیٹھیا بھی کہتا ہوں ایز اے رائٹر کے طور پہ، مطلب کہ تو یہ تھا. لیکن آپ کی باتیں تو عام فہم ہیں، کتابیں آپ کی مقبول ہیں. جو اکیڈمیا کے لوگ ہیں ان کا ایک ایڈیشن 500 کا ختم نہیں ہوتا پورے سال میں. آپ کے 4 ایڈیشن، 6 ایڈیشن، 10 ایڈیشن آ گئے، تو یہ بھی تو ہے. جی ہاں، بالکل بالکل. میری کتابوں نے چونکہ مختلف تھیں جی اور بہت کلیئر تھیں اپنے تھاٹ میں، کلیئرٹی ہے ان میں، جی. اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ڈائریکٹ بات کی گئی ہے. میں ایسے نہیں کیا میں نے اس معاشرے اور سوسائٹی پہ بات کرتے ہوئے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے.
ہاں ماضی بھی ٹھیک ہے، جدید بھی ٹھیک ہے، مذہب بھی ٹھیک ہے، سائنس بھی ٹھیک ہے. ہاں تو اس طرح کی چیزیں آپ اپنے جو ٹپیکل دانشور ہے ہمارے معاشرے کا، جی جس کو ہم مین سٹریم دانشور کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور اس طرح کے ریاستی اداروں میں جی بھی وہی عام طور پہ پائے جاتے ہیں. جی تو میں نے ایک ڈیفرنٹ راستہ لیا ٹھیک کہ یار میں نے جو بھی بات کروں سمجھ آئے، بالکل ٹھیک قاری کو، میرے آڈینس کو، ان کو سمجھ آنی چاہیے، اور وہ ٹو دی پوائنٹ ہو، اور وہ صاف اور کلیئر ہو، اور ٹھیک اس معاشرے کا بیسک تضاد جو ہے اس کو میں واضح کروں. بالکل ٹھیک تو یہ کتاب جو تھی، پھر یہ مضامین کا ایک میں نے مجموعہ کر لیا. ٹھیک تو اس میں آپ کو مختلف اس میں رنگ ملتے ہیں. ٹھیک کہ کچھ کلچرل ایشوز پہ ہے، کچھ اس میں بھی کچھ روحانی معاملات پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں بالکل کہ ٹھیک جو مذہب کا جو اسپریچول سائڈ آف ٹھیک ہیں، چیزیں ہیں وہ ہیں، ٹھیک کچھ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہیں. اس کا واضح اثر میں نے اس لیے نام رکھا جی کہ آج آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جی جس ٹائم اور اسپیس میں ہم رہ رہے ہیں، جی وہ میں نے کوشش کی اس کتاب میں ان تمام مضامین کو لانے کی، متنوع مضامین کو، جی کہ آپ آج کے زمانے کے مطابق اس دنیا کو دیکھ سکیں، سوچ سکیں، اور کچھ آپ کو رہنے کا کوئی ڈھنگ آ جائے. ڈھنگ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو ارشد صاحب، آپ نے ایک کتاب کا ترجمہ بھی کیا جو جمال نقوی کی مشہور زمانہ کتاب جو انہوں نے لکھی، لیفٹ کے بڑے آدمی تھے، پھر انہیں منزل پر پہنچ کر یا منزل کے قریب پہنچ کر خیال آیا کہ یہ تو راستہ کوئی اور ہے، تو انہوں نے پھر پلٹا کھایا. آپ نے بہرحال اس کتاب کا ترجمہ کیا. اس کا انگریزی نام بھی بتائیے، پھر اپنے ترجمے والا نام بھی بتائیے، اور اس پر میں آپ کو اوپینین چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے میری نسل کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک عرصے تک روشن خیالی، ترقی پسندی کا واویلا مچایا جاتا رہا، نعرہ مارا جاتا رہا، سب کچھ ہوا، لیکن بعد میں تو بہت ساروں نے پلٹا کھا لیا، اور بہت سارے لوگ پلٹ گئے، اور بہت ساروں کو اینڈ میں جا کے پتہ چلا یہ تو خراب تھا سب کچھ. تو ایسا لگتا ہے کہ روشن خیالی کے نام پر بھی دھوکہ ہی ہوا اس ملک میں. اچھا، میں جی مطلب کہ اس طرح میں نہیں دیکھتا جیسے اچھا آپ نے روشن خیالی کو جی یا ترقی پسند جی تحریک کو جس حوالے سے جی آپ نے لیا. میں اس کی کتاب کا بیک گراؤنڈ تھوڑا جی سا میں بتا دوں. یہ کتاب جو ہے جمال نقوی صاحب کی تھی. وہ لیفٹ کے ایک جی لیڈر تھے، جی اور قید و بند کی انہوں نے بڑی صحبتیں جی جنرل ضیاء کے مارشاء اللہ کے دور جی میں انہوں نے صحیح تھی. انگلش کے وہ پروفیسر تھے، جی اور مائیگریٹ ہو کر پاکستان آئے ہوئے تھے جی الہ آباد سے. تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو بیتا ہے، تقریباً میرا بھی بیک گراؤنڈ یہی تھا. اچھا میرا فکری بیک گراؤنڈ بھی نوجوانی کا لیفٹ کا ہے. اچھا ہم بالکل ٹھیک جب ہم یونیورسٹی کے زمانے میں جب ہم نے شعوری آنکھ کھولی، جی تو ہمارے سامنے ایک مطلب کہ یہ جو بائیں بازو کا جو جی نظریہ تھا، جی فلسفہ جی فکر تھا، نظام تھا، جی غیر طبقاتی معاشرہ، انقلاب، جی تو ہم بھی اسی ٹھیک رو میں ہم بھی بہے تھے. ٹھیک تو اب جو چیز آپ نے کہی کہ جی دھوکہ روشن خیالی نے میں شاید لوگوں نے کوئی دھوکہ کھایا یا جی کیا ہوا، جی میں اسے ویسے ایسے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جی وہ یہ ہے، جی یہ ایک بہت بڑی فکری تحریک تھی، سیاسی تحریک تھی، لیکن جو فلسفہ فکر مارکس نے اس وقت ایک غیر طبقاتی معاشرہ بذریعہ انقلاب جی لانے کا جو تصور دیا، جی وہ حالات اور وقت نے ثابت کیا، اور تجربے نے ثابت کیا. اور وہ تجربہ جو تھا وہ 30-40 ملکوں میں وہ ہوا، اور 80-90 سال تک وہ جی رہا. جی تو ایک اتنے بڑے تجربے کے بعد دیکھا کہ چیزیں جو تھیں اس نظریہ و فکر کے مطابق وہ اپنے نتائج نہ دے سکی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ یہ طریقہ، یہ انسانی ہیومن جو ترقی ہے، خوشحالی ہے، اور ایک مساوی ایک رویہ رکھنا کہ سب انسان برابر ہوں، سب انسانوں کو کم سے کم بنیادی ضروریات میسر آئیں. تو یہ شاید زیادہ نظری معاملہ نہیں ہے، یہ میٹیریل پرابلم ہے. اچھا یہ سیاسی مسئلہ ہے، ٹھیک اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ٹھیک
उस वक़्त तक मसावत पर मबनी मुआशरे नहीं बन सकते जब तक आप मादी तरक्की ना करें। हर शहरी के पास उस वक़्त तक एक कार नहीं हो सकती जब तक उतनी कारें 22 करोड़ को अगर एक फ़ी फ़र्द आपने एक कार देनी है, तो जी फिर 22 करोड़ कारें आपके पास प्रोड्यूस होनी चाहिए। जी। तो जब तक ये मुमकिन नहीं है, आपका मुआशरा गैर मसावी रहेगा। ठीक ठीक है ना? एक ठीक। अंडरस्टूड बात थी। तो ये सिर्फ़ ये तब्दीली आई कि अब जो मुआशरे हैं आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट मुआशरे या सोशलिस्ट मुआशरे बनने के बजाय सोशल डेमोक्रेट मुआशरे बनने शुरू हुए। फलाही मुआशरे, वेलफेयर मुआशरे का एक कंसेप्ट आया और साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी खुशहाली बना दी कि उन मुल्कों ने अगरचे वो कैपिटलिस्ट मुल्क हैं, लेकिन उन मुल्कों में जो गुर्बत है वो ख़त्म हो गई। और एक वसी तर मिडल क्लास बन के एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुआशरा हमारे सामने आ गया। बिल्कुल तो ठीक। ये एक तब्दीली आई थी। तो इस किताब का नाम जो था वो मैंने तो उन्होंने रखा था लीविंग द लेफ्ट बिहाइंड। ठीक। लीविंग द लेफ्ट लेफ्ट बिहाइंड बिहाइंड। के तो मैंने इसका चूँकि तर्जुमा मुश्किल था उर्दू जी में जी। एक तो मैंने इसका नाम रखा छोड़ आए हम वो आहा। गलियाँ। तो चूँकि मैंने भी वो गलियाँ छोड़ी हुई हैं, आय हाय। मैं खुद भी थोड़ा किसी हद तक लेफ्ट के अंदर मैं बदनाम हूँ कि जी ये जी जी। तो तो उस लिहाज से बहरहाल मेरे मेरे वो दिल को लगी उनकी कहानी बिल्कुल कि एक ठीक। शख्स ने बड़े कमिटमेंट के साथ अपनी सारी ज़िंदगी एक नज़रिए की खातर गुजारी, अज़ियतें सही कह दो बंद सहे, लेकिन पता चला कि यार वो आइडियालॉजीज़ जो हैं ज़रूरी नहीं इंसान की रहनुमाई करें। ठीक। बिल्कुल ठीक। अरशद साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपसे तो जितनी बात की जाए कम है, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की कि हम गुफ्तगू को समेटें, और आज हमने एकेडमी ऑफ लेटर्स इस्लामाबाद में आपको यहाँ मदऊ किया और आपसे गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, अभी आपने बहुत लिखना है, बहुत सारी बातें हमें बतानी हैं, रोशनी फैलानी है आपने, तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम इसी तरह जारी रखेंगे आगे भी। बहुत शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, आपने सुना अरशद महमूद साहब की गुफ्तगू। आप इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वो बातें हैं जिनकी हमें और हमारे समाज को ज़रूरत है। अगर अब भी हम नहीं गौर करेंगे तो नुकसान तो हो ही रहा है, इस नुकसान में मज़ीद इजाफ़ा होगा, और गुज़रते वक्त के साथ हम शायद फिर खामोश कहानियों में बदल जाएंगे। और अगर हम तरक्की करना चाहते हैं सही मानों में, तो हमें अपने दानिश्वरों की, अपने राइटरों की, मुसन्निफ़ीन की, ख्वाब देखने वालों की और सच्चे लोगों की बातों को समझना पड़ेगा और उन पर अमल करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे चाय खाना की इस खुसूसी सीरीज़ के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। आपसे होगी दोबारा जल्द मुलाकात। खुदा हाफिज़।